हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सईद और मैं हूं फखर दुरानी। आज के टॉक शॉक में सबसे पहले हम बात करेंगे ईरान की सूरत हाल के बारे में। क्या अमेरिका ईरान की हुकूमत तब्दील करने जा रहा है? फिर हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा की, जहां पर सुहेल आफरीदी जो कि चीफ मिनिस्टर हैं सूबे के, वो फौजी ऑपरेशन के खिलाफ खड़े हो गए हैं। ये क्या मामला है, इसके ऊपर आपको तफसील से बताएंगे। और तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे उन दो सहाफ़ियों की जिनके खिलाफ एनसीसीआई ने नोटिस जारी कर दिए हैं। ये नोटिस क्यों जारी हुए हैं, बड़ी दिलचस्प स्टोरी है, आए इसके ऊपर भी बात होगी। फखर मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक। आप बड़े बीमार रहे कराची से आने के बाद, खुदा आपको सेहत दे, खैरियत से रखे। थैंक यू। बस ये मेरे साथ होता है प्रॉब्लम, जहाँ सफ़र करूँ तो मुझे जो है ना ज़रा होता है इशू। चले बेहतर हूँ। चले अल्लाह बेहतर करे। अच्छा शादी, जब हम ट्रैवल कर रहे थे तो उन दिनों में आपने एक इंटरव्यू जो है वो टॉक शॉक पे वो किया, जो गिलगित बल्तिस्तान के साबिक वज़ीर आला थे। बड़ा ही इंकशाफ से भरपूर एक इंटरव्यू था। कुछ चीज़ें जो है मैं कुछ पहले ही ऑलरेडी नॉलेज में थी, कुछ चीज़ें नहीं थी, ज़ाहिर बात है। लेकिन मेरे ओवरऑल मैं समझता हूँ कि ये बड़ा ज़बरदस्त एक इंटरव्यू, और इस तरह का जो एक सीरीज़ जो है वो करनी चाहिए आपको। नहीं, मैं फ़खर कोशिश करूँगा, बल्कि मैंने तो आपको भी कहा कि आप भी इंटरव्यू करें, लेकिन आपका नहीं मिजाज नहीं है उसके। मैं तो आपको कहता रहता हूँ। फ़खर, एक तो हाफ़िज़ हफ़ीज़ुर रहमान साहब का बहुत शुक्रिया दैट ही स्पोक ओपनली। लोग बोलते नहीं हैं, लोग चीज़ें देखते हैं और हिस्ट्री बोलने के लिए तैयार नहीं होते। बिल्कुल। एक तो वो मेरे ख्याल में वही बंदा बोलता है जो काफ़ी हद तक बेहतर हो। ठीक है, फरिश्ता ना कोई होता है ना कोई शैतान होता है, लेकिन बाज़ लोग जो होते हैं उनका जो वो बात ही नहीं करते। हाँ बिल्कुल। तो उन्होंने बोला, एक तो बहुत शुक्रिया उनका। लेकिन फ़खर, मैं आपको बता रहा था कि मैंने एक ट्वीट की काशिफ अब्बासी साहब के हवाले से, जो उस इंटरव्यू में हाफ़िज़ हफ़ीज़ुर रहमान साहब ने एक बात की और मैंने उसको रिपीट भी किया कि उन्हें जनरल फैज़ हमीद ने कहा था कि एक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के हमरा राजा फ़ारूक हैदर के हमरा। तो फैज़ हमीद साहब उस वक्त उनसे मिले थे और उन्होंने फैज़ हमीद साहब से फैज़ हमीद ने इनसे मिल के, हाफ़िज़ हफ़ीज़ुर रहमान से मिल के कहा था कि उनकी बात हो गई हुई है ARY में काशिफ के शो के हवाले से। आप ये फैज़ हमीद साहब उन्हें कह रहे हैं, तो वो जाएं और उसके ऊपर, काशिफ के शो के ऊपर जाके तरदीद करें। अच्छा, अब जो हाफ़िज़ हफ़ीज़ुर रहमान साहब ने जो बात की वो बिल्कुल ठीक कही, क्योंकि उन्हें जो कुछ सुना उन्होंने कह दिया। तो इस पे काशिफ अब्बासी ज़ाहिर हमारी कुलीग है और आजकल उन्हें ऑफ एयर भी किया हुआ है, जिसकी हमने इसी प्रोग्राम में हमने बड़ी मजम्मत भी की और बड़ा अफसोस का इजहार भी किया कि एक जर्नलिस्ट है जिसको ऑफ एयर किया गया, नहीं करना चाहिए इसको, किसी तरीके से आप कंडोन नहीं कर सकते, और उसने कोई कानून नहीं तोड़ा। तो चूंकि उनका नाम आया था तो मैंने इखलाकी तौर पे ये बात समझी कि उनसे बात करूं। अच्छा, उस दौरान वो इंटरव्यू एयर हो गया तो मैंने फिर ट्वीट कर दी। तो काशिफ अब्बासी ने उन्होंने बताया कि जी मैं तो कभी फैज़ हमीद से राब्ते में नहीं रहा। एक कोई बता रहे हैं कि वो ब्रीफिंग हुई थी, उसमें ज़रूर अटेंड की उन्होंने, लेकिन उसके अलावा कभी वो राब्ते में नहीं रहे। और उन्होंने कहा कि मैं फ़ौज से राब्ते में नहीं रहता हूँ। ये काशिफ अब्बासी साहब जो है, अच्छा, उन्होंने मौक़िफ़ दिया, और ज़ाहिर है उनका एक राइट है कि कोई भी बंदा। अच्छा, मैं इस नतीजे पे पहुँचा कि मुमकिन है कि जो ISI है उसने ARY की मैनेजमेंट से, हो सकता है मालिक से या उनके डायरेक्टर न्यूज़ से या डायरेक्टर प्रोग्रामिंग से कोई बात कर ली हो, तो वो उन्होंने कहा होगा कि हम काशिफ अब्बासी को कह देंगे। और ज़ाहिर है ये होता है कि बाज़ औक़ात मैनेजमेंट TV की आपको कहे कि आपने इस बंदे का छोटा सा सेगमेंट करना है तो करते हैं, बाज़ औक़ात करते हैं ना ये। अच्छा, वो मैंने एक ट्वीट कर दी। बाज़ औक़ात नहीं, अक्सर होगा जी, अक्सर होता है जी, ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा, अब हुआ ये कि वो ट्वीट हो गई काशिफ अब्बासी साहब का, ज़ाहिर एक वजाहत थी उनकी, देनी चाहिए थी। उसके बाद मैं आज देख रहा था कि इमाद यूसुफ है उन्हीं के मैनेजमेंट के लोग, उन्होंने कहा जी आप हमसे भी पूछ लेते, हम भी शायद इनकार ही कर देते। अच्छा, उन्होंने कहा कि हम भी इनकार कर देते। बड़ी बात है, उन्होंने कह दिया, हम चला रहे हैं कि इमाद यूसुफ साहब वो भी इनकार कर रहे हैं। मतलब इस लेवल का कॉन्फिडेंस चाहिए। देखें, अब एक पॉइंट ऑफ व्यू है ना, उन्होंने दिया कि जी हम इसमें नहीं थे, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे पता है कि एट दैट टाइम ARY की मैनेजमेंट
بھرپور طریقے سے وہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی ہینڈ ان گلو بنی ہوئی تھی. یہ میں ان کی مینجمنٹ کی بات کر رہا ہوں. کاشف عباسی کی جہاں تک میں بات کروں, میں ذاتی طور پہ بات کروں کہ جو پورا ARY کا جو پروگرامنگ ہے نا یا ان کی نیوز ہے, ان میں کاشف بڑا بہتر, میں اسے ذاتی طور پہ کافی حد تک بہتر سمجھتا ہوں. 100% تو دیکھیں آپ کسی سے بھی ایگری نہیں کر سکتے, 100% تو ہم ان لوگوں سے بھی ایگری نہیں کرتے جن کے ساتھ ہم ایک دفتر میں کام کرتے. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو کاشف عباسی کا جو ویو ہے میں اس کو ویٹ دیتا ہوں, اور میں ڈینائی نہیں کر رہا ہوں کہ جو حافظ حفیظ الرحمان صاحب نے کہا. اچھا شاہ جی, اس پہ نا پہلی بات یہ ہے کہ کاشف عباسی صاحب کا پوائنٹ آف ویو آ گیا, تو میرا خیال ہے کہ حافظ حفیظ الرحمان صاحب کا بھی پوائنٹ آف ویو اس پہ کاؤنٹر وہ لینا چاہیے ہمیں. وہ اس لیے کہ وہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ جا کے آپ فلاں اینکر کے شو میں جا کے یہ بات جا کے کریں, تو یہ میرا خیال ہے کہ وہ ڈیفینیٹلی گئے ہوں گے اور انہوں نے وہاں پہ جا کے کی ہوگی بات, تو تبھی جا کے انہوں نے کوئی اس طرح کا جو ہے وہ کلیم کیا ہے. ایسے میں نہیں سمجھتا کہ اچھا میری نا حافظ حفیظ الرحمان سے آف دی کیمرہ بھی ملاقات ہو چکی ہے, تو انہوں نے ان سے میں نے دوبارہ یعنی کہ نا مطلب 2 دفعہ میری ان سے بات ہوئی, تو ایٹ دیٹ ٹائم انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ ان کی آگے کس سے کیا بات ہے, مجھے تو جو جنرل فیض حمید نے بات کی تھی نا میں تو اس کے اوپر بات کر رہا ہوں. تو یہ بات جو ہے نا حافظ حفیظ الرحمان میں نہیں سمجھتا کہ غلط کہہ رہے ہیں, اور شاید کاشف بھی غلط نہ کہہ رہے ہیں. معاملہ کیا ہوتا ہے یہ ہوا ہوگا کہ انہوں نے بات کی ہوگی ان کی مینجمنٹ سے, جو کہ مینجمنٹ ابھی کہہ رہی ہے, مینجمنٹ میں ایک بندہ عماد یوسف, ظاہر ہے وہ بھی کوئی ڈائریکٹر ہے, ٹھیک ہے, آل ان آل تھا عماد جو یوسف ہیں, اور سلمان خود نیوز آپریشنز میں ظاہر ہوتے ہیں وہ بھی, تو ممکن ہے سلمان سے بات کی ہو یا کسی اور سے بات کی ہو. عماد تو کہہ رہے ہیں جی مجھ سے نہیں. اچھا شاہ جی, وہی میں جو ذرا بات دیکھیں, جو پروجیکٹ عمران تھا نا اس کے اگر ہم پلرز بنائے تو اس میں جو ہے نا ARY میڈیا کے لیول کے اوپر جو اہم ترین ستون تھا, عمران خان کو جو انسٹال کرنا تھا انہوں نے پروجیکٹ عمران خان کے ذریعے, اس کا ایک اہم پلر تھا. اچھا ایک تو یہ بات ہو گئی, اور دوسری بات یہ کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہو سکتا ہے کہ ممکنہ طور پہ کاشف عباسی کو کہہ دیا گیا ان کی انتظامیہ کی طرف سے کہ یہ ایک سیگمنٹ میں آپ نے اس کو انکلوڈ کرنا. یہ ہوتا ہے نارملی جو ہے وہ انتظامیہ کی طرف سے کہہ دیا جاتا ہے اینکرز کو, تو وہ سیگمنٹ اس طرح کا انکلوڈ کر سکتے ہیں. لیکن جو میری اطلاعات ہے نا کہ یہ جو اس ٹائم جو DG ISPR تھے جنرل آصف غفور یا فیض حمید, وہ بہت زیادہ کلوز تھے. یہ اسلام آباد کے جو اینکرز تھے خاص طور پہ ARY کے, ان سب کے جو ہے بڑے کلوز تھے. ایک تو یہ ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو عماد یوسف, کیا نام ہے ان کا, عماد یوسف صاحب جو یہ بات کر رہے ہیں نا ARY والی, دیکھیں میں تو پرسنلی اس کا وکٹم ہوں. جی آپ مجھے یاد ہے, میں اس وجہ سے بھی وکٹم ہوں کہ جنرل جو عاصم سلیم باجوہ کی جب یہ ایک سٹوری پبلش کی تھی, ہمارے کولیگ تھے احمد نورانی, انہوں نے, تو اس کے بعد میرے اوپر یہ الزام لگایا گیا کہ میں نے جو ڈاکیومنٹس تھے اس کے جنرل عاصم سلیم باجوہ کے, وہ میں نے حاصل کیے اور آگے شیئر کیے احمد نورانی کے ساتھ. اب اس پہ جو ہے نا معاملات کچھ بیک اینڈ پہ چلتے رہے, اور جو میرے یہاں سے نکالنے, جیو جنگ گروپ سے نکالنے کے حوالے سے بات ہوتی رہی, وہ نہیں ہوا. جب انکوائری ہو گئی کہ میرا اس میں کوئی ایسا کوئی رول نہیں تھا, تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ ایک دن پتہ چلتا ہے مجھے کسی نے ٹیلی فون کر کے بتایا کہ تمہارے خلاف تو ARY پہ تصویریں لگا کے وہ پروگرام, تو میں غدار اور بھارت کے, میں نے وہ بھارت کے کسی ایجنٹ کو جو ہے وہ عاصم باجوہ کے جو ہے وہ ڈاکیومنٹس دیے. تو ARY اس ٹائم جو ہے وہ سانس بھی ISPR اور جو جنرل فیض حمید تھا اس کے بغیر نہیں لیتا تھا. جو کچھ وہ کہتے تھے وہ سارا کچھ ایز اٹ از, نام لیں آپ کسی اینکر کا ARY کا جو ان کے کہنے کے اوپر پروگرام نہ کرتا ہو, دوسروں کے اوپر کیچڑ نہ اچھالتا ہو, نام لیں اس اینکر کا جس نے صاف شفاف اس دور میں جو ہے وہ صحافت کی ہو, دوسرے جو مخالف نظریہ رکھنے والے تھے ان کو غدار نہ قرار دیا ہو, ان کو پتہ نہیں کیا کیا کچھ نہیں کیا. ARY نے تو جو ظلم کی انتہا کی تھی اس ٹائم, جو اپنے دور میں میں سمجھتا ہوں باقی ٹی وی چینلز نے آج تک ان کے اوپر مشکل وقت آیا. میں کل پرسوں نا, وہ مبشر لقمان کو بھی چھوڑیں, میں کل پرسوں دیکھ رہا تھا ٹویٹر کے اوپر, وہ کیا نام ہے ان کا, صابر شاکر صاحب, وہ ان کا کوئی رونے والا کلپ کہ ہم اب غدار ہو گئے ہیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے. میں آج تک جو ہے نا کسی کو نہ غدار سمجھتا ہوں, اور نہ ہی مختلف نظریات ہو سکتے ہیں آپ کے سیاسی طور کے اوپر, ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے, لیکن یہ نہیں ہوتا کہ آپ غدار ہوں. لیکن انہوں نے جو ایک اندھیر نگری مچائی تھی ARY نے, اس طرح کی جو صحافت کی,
میں سمجھتا ہوں میڈیا کو کمزور کرنے میں جتنا ہاتھ اے آر وائی کا تھا، جس طرح انہوں نے اس ٹائم اسٹیبلشمنٹ جنرل فیض حمید اور یہ جو آصف غفور ہیں، یہ ان کے روزانہ بیٹھتے تھے، بیٹھکیں ہوتی تھی ان کے آپس میں. یہ غلط کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا کوئی وہ نہیں تھا، کردار نہیں تھا، ہم سے بھی رابطہ کر لیتے. یہ سب کے نون ہے کہ اے آر وائی جو تھا وہ تو انہوں نے پتہ نہیں کیا کچھ اس ٹائم جو صحافت کا بیڑا غرق کیا تھا. آج تک وہ میڈیا پھر کمزور جو ہوا ہے اس کے بعد وہ سنبھل نہیں سکا. ڈکٹیشن کی بات ہوتی ہے نا، میڈیا کے اندر ڈویژن کریٹ کر کے میڈیا کو غدار قرار دے کے میڈیا کے اوپر اٹیکس کروانے والے، اینکرز کے اوپر اٹیکس کرانے والے، یہ اے آر وائی نے اس کی بنیاد رکھی. اور آج جس کی وجہ سے میڈیا میں سمجھتا ہوں کمزور ہوا ہے، ڈیوائیڈڈ ہے، یہ اس کے ذمہ دار یہ چند جو اینکرز اے آر وائی میں کام کرنے والے، اور یہ جو اے آر وائی کی انتظامیہ تھی، سلمان اقبال ہو یا وہ جو دوسرا آپ نے اس کا نام لیا ہے، یہی لوگ ذمہ دار ہیں میں سمجھتا ہوں ہماری جو میڈیا کی تباہی کے. آج یہ سب سے زیادہ وہ بنے ہوئے ہیں کہ ہم نے. لیکن فخر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، وہ جو ابھی اے آر وائی کی جو انتظامیہ ہے نا، وہ ابھی کی اسٹیبلشمنٹ تو وہ ہے، مطلب ٹھیک ہے. میں ایک بات یہ ذمہ دار یہی لوگ ہیں. آپ 2016-17 سے 14 سے ایون اٹھا کے دیکھ لیں ان کی کوریج، کتنے لوگوں کو انہوں نے غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹے، کتنے لوگوں کی تصویریں چلا کے انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا ملک دشمن اور یہ ڈکلیئر کیا. وہ دن نہیں بھولتا، اور وہ تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا جب 19 اپریل 2014 کو حامد میر کے اوپر اٹیک ہوا تھا کراچی کے اوپر. جی اب صاف شفاف بن گئے ہیں کہ ہم. آپ دیکھیں اس کے اوپر جیو نے ایک خبر چلائی، اس کو باقاعدہ ایک جسے کہتے ہیں نا چارج شیٹ کرنا کیا کہ جی انہیں غدار قرار دیں، مقدمات قائم کریں. اور وہ مقدمات پھر قائم ہوئے. آپ کو پتہ ہے جیو کو بند کر دیا گیا، پہلے تو اللیگلی بند کر دیا گیا، کوئی نوٹس نہیں، کوئی کچھ نہیں، سب کچھ ہوا. اس سب کو انفارچونیٹلی یہ سیلیبریٹ کیا جو اے آر وائی کی انتظامیہ، باقیوں نے بھی کیا، باقی بھی پیچھے نہیں تھے. لیکن غداری کے سرٹیفکیٹ کسی نے نہیں بانٹے تھے جس طرح ان لوگوں نے جو ظلم کی انتہا کی. فخر وہ غلط تھا، اور ہمیں غلط کو غلط کہنا چاہیے تھا. اس وقت بھی ہم وکٹم تھے، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم جو وجاہت احسان خان، معید پیرزادہ، ابھی صابر شاکر، اور ان لوگوں کے خلاف کے ڈیجیٹل دہشت گردی انہوں نے کی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اگین وہی والی بات کہ نہ اس وقت دہشت گردی کے سرٹیفکیٹ ٹھیک تھے، نہ یہ ٹھیک، غداری اور دہشت گردی کے جو بھی ہے، ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں یہ بھی افسوسناک بات ہے. خیر ہم بات بہت لمبی کر گئے. نہیں شاہ جی لمبی کی بات نہیں، مجھے حیرانگی ہوئی کہ مطلب یہ اتنا وہ خود کو وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پاکیزہ ہیں، اور یہی لوگ یہ آصف غفور کے ساتھ نہیں ملتے رہے. کیا آپ نام لیں کسی اے آر وائی کے اینکر کا جو نام ملتے رہے ہوں، ان کے گھروں میں بیٹھتے رہے ہیں. یہ اب جو ہے وہ صاف شفاف بن رہے ہیں کہ ہم پاکیزہ ہیں اور ہم جو ہے جمہوریت پسند ہیں. یہ فوج کے ہاتھوں میں کھیل کے ہی انہوں نے میڈیا کو ڈیوائیڈ کیا. فخر وہ جو ان کی جو مینجمنٹ کی جو پالیسی، آپ کو پتہ ہے جب اے آر وائی بند کیا گیا، آپ کو پتہ ہے نا کچھ عرصہ پہلے اے آر وائی بند کیا گیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ اس کے اوپر ہم نے جیو میں ہوتے ہوئے کبھی جیو نے احتجاج کیا. جیو نے کبھی دیکھا ہے کسی کے اوپر وہ احتجاج کیا تھا، اور ہم اے آر وائی کے دفتر گئے تھے ٹو شو سولیڈیرٹی کہ ہم ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کریں کہ یہ نہیں بند ہونا چاہیے. یہ ان دنوں عمران خان جب جو نکلا تھا اس کے کچھ عرصے کے بعد ان کو اے آر وائی کو بند کیا گیا تھا. سلیم صافی وہ بھی میں احتجاج کرنے والوں میں تھے. تو خیر وقت میڈیا کی تباہی کے ذمہ دار یہی چند جو اینکرز اور اے آر وائی چینل تھا جس نے وہ میں تو سمجھتا ہوں میڈیا کی جو اکاؤنٹیبلٹی ہے نا، اس کے اوپر ہمیں کسی دن تفصیل سے بات کرنی چاہیے. آج تو ہم ایجنڈے کہیں سے کہیں چلے گئے ہیں، لیکن اینی ہاؤ میرے خیال میں آگے بڑھتے ہیں. بالکل. تو شاہ جی مجھے یہ بتائیں ایران کے حوالے سے کیا ہونے جا رہا ہے؟ فخر ایران میں آپ کو پتہ ہے وینزویلا میں ایک آپریشن کیا ہے امریکہ نے، اور اس آپریشن کے نتیجے میں وینزویلا کے جو صدر ہیں ان کو گرفتار کر لیا، ان کی اہلیہ کو بھی گرفتار کر لیا. اب ان کو عدالت میں ان کے خلاف کیس چلا رہے ہیں، جو کہ بڑی غلط اقدام ہے. چین نے اس کی بڑی مذمت کی ہے، رشیا نے اعتراض کیا. چین مذمت ہی کرتا ہے ویسے. بس چین کا طریقہ کار لڑائی کرنا نہیں ہے. چین اکانومی کی جنگ جیتنا جانتا ہے، تو وہ اس نے جیت لی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تو چین نے اس کی بڑی مذمت کی. اس کے پارٹنرز تو بیچارے پس جاتے ہیں پھر. جی پھر ایسے ہی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ ہم لکی پارٹنرز ہیں. پاکستان از لکی ون. تو چین نے اس کی مذمت کی. اب ہوا یہ ہے کہ پوری دنیا میں نا ایک بحث کانفلکٹ کے اوپر جاری ہے کہ کہیں ایران کے اندر بھی تو یہ دوبارہ آپریشن تو نہیں کریں گے، امریکہ آپریشن تو نہیں کرے گا، اٹیک تو نہیں کرے گا، کیونکہ
آج سے 3-4 دن پہلے جو اسرائیل کے وزیر اعظم ہیں بنیامین نیتن یاہو، انہوں نے ملاقات کی ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے، اور انہی دنوں ایران کے اندر ایک احتجاج ہوئے ہیں مختلف جگہ پر. اچھا، اور ایران کے اندر یہ احتجاج کیوں ہے؟ سب سے اہم بات یہ ہے. اچھا، وہاں پہ اسرائیلی میڈیا پہ یہ بھی آ رہا ہے کہ وہاں پہ موساد کے ایکٹیو ایجنٹس ان پروٹیسٹ میں شامل ہیں. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. میں ایران کے احتجاج کی کہانی سناتا ہوں کہ ایران میں احتجاج کیوں ہوئے. میری ایران میں بات ہو رہی تھی تو مجھے یہ پتہ چلا کہ ایران کی پارلیمنٹ میں بجٹ کے معاملات چل رہے تھے. ایران کی پارلیمنٹ ہر سال طے کرتی ہے کہ ایران کے اندر جو ڈالر کی قیمت ہے وہ کیا ہو. ٹھیک ہے، تو ایران نے جو اہم اشیاء بیرون ملک سے امپورٹ کروانی ہوتی ہیں اس کے لیے ڈالر سستے داموں مخصوص جو تاجر ہیں ان کو دیا جاتا ہے. پچھلے سال بھی دیا تھا. مثال کے طور پہ اگر $1 1,00,000 کا ہے تو وہ 40 روپے میں وہ ڈالر دے دیں گے، یعنی کہ 60 روپے سستا دے دیں گے. کس کو؟ تاجر کو دیں گے کہ آپ باہر سے ایران کی ضرورت کی جو چیزیں ہیں وہ منگوا لیں. اس سال انہوں نے کہا کہ جی یوں کرتے ہیں کہ ہم اوپن پالیسی رکھ دیتے ہیں کہ جو تاجر ہیں وہ اوپن مارکیٹ سے لیں، ڈالر لیں اور باہر سے چیزیں منگوا لیں. اب جو اوپن پالیسی ہے اس کے اوپر کمپٹیشن ہوتا ہے، اس کے اوپر پرابلم ہوتی ہے. جو پرابلم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ڈی ویلیو ہو جاتی ہے. تمام ایران کی جو کرنسی ہے وہ ڈی ویلیو ہو جاتی ہے. وہ ڈی ویلیو ہوئی. جب ڈی ویلیو ہوئی تو ظاہر ہے اس سے پرائسز بڑھی. اس کے اوپر تاجروں نے شور مچانا شروع کر دیا، لوگ بھی نکلے. فخر وہ جو احتجاج ہوئے تو احتجاجوں کے بعد ڈی ویلیو ہوئی ان کی کرنسی، تمام وہ ڈی ویلیو ہوا. تھوڑی سی مہنگائی بڑھی تو احتجاج ظاہر زور پکڑتے ہیں. تو ایک ان کا علاقہ ہے لورستان اور ایک کا نام ہے بختاری. یہ 2 صوبے ہیں ان کے، یہ زیادہ تر مڈل ایسٹ کے بارڈرنگ کرتے ہیں، عراق وغیرہ کی طرف یہ بارڈر کرتے ہیں. وہاں پر زیادہ احتجاج ہوا. باقی مین شہروں میں بھی کچھ تھوڑا بہت احتجاج ہوا. تھوڑا بہت احتجاج کا مطلب ہے کہ 50-100 بندے اکٹھے ہوتے. وہاں پر ایران کی جو پولیس ہے یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہے جاتی ان کو ڈسپرس کر دیتی. لیکن کوئی آپ یہ کہیں کہ حکومت بدل جانے کی رجیم وہ نہیں تھا. ایران میں بڑے کم لوگوں کو پتہ ہے کہ ایران میں مہنگائی نہیں ہے. ایران میں ایک عام جو گھر ہے 8-10 مرلے کا، اس کا فخر پاکستان کے 100-150 روپے کے قریب بجلی کا بل آتا ہے مہینے کا. انرجی ہے وہاں پر. پیٹرول ایران میں فخر پاکستانی 3 روپے لیٹر کے حساب سے ملتا ہے. آپ اندازہ کر لیں اس بات میں. ٹھیک ہے، تو وہاں پر مہنگائی اس طرح سے نہیں ہے. اور ایران ابھی تک جو قائم ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ایران لوگوں کے کو اندر یہ اس طرح کی جو ہے نا وہ سہولیات موجود ہے. اچھا، اب بہت سارے لوگ ایران کے اوپر نظریں لگائے ہوئے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. وہ رضا شاہ پہلوی جو ایران کے سابق جو صدر تھے، سابق شاہ تھے، ان کے پوتے ہیں، ان کے جی ہاں ان کی فیملی کے ممبرز ہیں، وہ نظر لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کسی دن ایران کی گورنمنٹ ہے وہ ختم ہو، مجھے بلائیں اور میں بناؤں. اچھا، اب اسی دوران جب یہ احتجاج وغیرہ ہو رہے تھے تو ادھر سے امریکہ سے بھی بیان آ گیا ٹرمپ صاحب اور آپ کو پتہ ہے نیتن یاہو کہ جی ہم کارروائی اس طرح کی کر سکتے ہیں اور یہ ہوا. اچھا، اور اس دوران احتجاج ہو رہے ہیں تو پھر انہوں نے ایران کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے کارروائیاں شروع کی، گرفتاریاں بھی شروع کی. آج ایران کی جو ایمبیسی ہے اس نے ڈیٹیلڈ ہینڈ آؤٹ جاری کیا. وہ ہینڈ آؤٹ جو ہے وہ مجھے بھی ملا. اس ہینڈ آؤٹ میں 2-3 چیزیں انہوں نے کہا. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے تاجروں سے مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب ہو گئے. اچھا، اور ہم نے گورنمنٹ نے اس بات کا نوٹس لیا تھا جب تاجر احتجاج کر رہے تھے، اور ان مذاکرات میں صدر نے یعنی کہ ایران کے صدر نے بھی ذاتی دلچسپی لی. مسعود پزشکیان. جی، ایک بات تو یہ انہوں نے کی. دوسری بات یہ کی انہوں نے کہا کہ جی تمام جو ملک ہے اس میں چیزیں پوری کنٹرول میں. ایران میں تمام جو گورنمنٹ ہے وہ انٹیکٹ ہے، شہر سارے کھلے ہوئے ہیں. اچھا، میں نے اس بات کی تصدیق کے لیے ایران میں مقامی میرے ایک جاننے والے میں نے ان کو فون کیا. پھر ہمارے ایک کلیگ بھی ہیں، دوست بھی ہیں، مدثر سعید، وہ ایران گئے ہوئے تھے. اچھا، وہ بھی آج ہی دفتر میں آئے. وہ کل پروٹیسٹ کور کرنے گئے تھے؟ نہیں، وہ اپنے کسی کام سے گئے تھے ایران میں. ایران وہ آتے جاتے رہتے ہیں، وہ آگے جاتے ہیں عراق وغیرہ بھی. اس دفعہ وہ ایران گئے زیارات.
تو میں نے ان سے ایران پوچھا, میں نے کہا آپ ایران سے ہیں؟ انہوں نے کہا یار وہ تو صورتحال نہیں ہے جس طرح سے انٹرنیشنل میڈیا بیان کر رہا ہے, ایسی صورتحال نہیں ہے. اچھا ایک تو وہ تصدیق آ گئی. پھر میں نے ایران میں فون کیا, پھر ہمارے جو پاکستان کی ایمبیسی ہے وہاں پہ بھی کچھ ڈپلومیٹس ہیں میرے جاننے والے, میں نے ان کو بھی چیک کیا کہ ایک ملٹیپل ایک 3D جو ہمارے پاس منظرنامہ ہے, تو انہوں نے بتایا کہ جی احتجاج ضرور ہوئے لیکن احتجاج کنٹرول کر لیے گئے ہیں, اور احتجاج کو اتنے سنگین نہیں ہے کہ وہ آ کے حکومت کے اوپر قبضہ کر لیں. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ ایران کے اندر ماضی میں زن آزادی اور اس طرح کی تحریکیں جو ہے نا چلتی رہی ہیں خواتین کی. وہ خواتین جو یونیورسٹی میں پڑھتی تھیں یا پروگریسو تھیں, لبرل تھیں, ان کا مطالبہ تھا حجاب کی پابندی وغیرہ یہ ختم کی جائے, اور حکومت نے ان کی جو مطالبات تھے وہ مان لیے تھے. اچھا اب معاملہ یہ ہے کہ ایران سے جب تک اسرائیل نے ایران کے اوپر اٹیک نہیں کیا تھا, مقامی بعض آبادیاں ناخوش بھی تھیں, کچھ ایسے طبقات تھے ایران کی گورنمنٹ سے خوش نہیں بھی تھے. لیکن جب ایران کے اوپر اسرائیل نے اٹیک کیا تو ایران کی جو قوم ہے اس کے بارے میں فخر, نیشنلزم جو ہے ہزاروں سال سے ہے ان کی. جی نیشنلزم ہزاروں سال. اچھا میری بدقسمتی ہے فخر, میں لیٹ می ایڈمٹ کہ میں اس سارے ریجن میں پھرا ہوں, تقریباً سارے ملکوں میں. ایران نہیں گیا آپ ابھی تک؟ ایران نہیں گیا. اچھا ایران نہیں آج تک جا سکا. میری بڑی خواہش ہے, بلکہ جب ایران اور اسرائیل کی جنگ تھی تو میں نے پہلی دفعہ, جی ضرور اکٹھے چلیں, میری تو بڑی خواہش ہے. تو میں نے پہلی دفعہ پھر ایران سے کانٹیکٹ کیا, ایران ایمبیسی سے کانٹیکٹ کیا کہ یار میں جانا چاہتا ہوں کہ دا وے دے ور رسپونڈنگ. ٹھیک ہے, خیر وہ اس وقت وہ کسی بھی میڈیا کو یہاں سے لے کے نہیں جا رہے تھے, نہ اجازت دے رہے تھے, نہیں جا سکے. تو موقع ملا تو ہم جائیں گے. تو ایرانی جو ہے وہ جب اسرائیل نے اور امریکہ نے اٹیک کیا تو وہ سارے متحد ہو گئے. اب وہاں پہ رجیم چینج کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں. اور دوسری بات یہ کہ اب ایران کی گورنمنٹ کیا کہہ رہی ہے, جو انہوں نے ہینڈ آؤٹ دیا, انہوں نے کہا کہ جی ہم نے بندے پکڑے ہیں جو اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ دے ور بینگ فنڈڈ فرام ابراڈ, فورن سے فنڈ کیے جا رہے تھے. مطلب موساد اور وہ جو بات چل رہی تھی وہ اسی طرح انہوں نے تو نام لیا نا, اسرائیل اور امریکہ کا نام لیتے ہیں وہ. تو یہ صورتحال ہے. ایران میں کوئی حکومت جو ہے نا اتنی آسانی سے چینج نہیں ہونے جا رہی, اور ایران میں جو چیزیں جو لوگ ایران جائے بغیر یا ایرانیوں سے بات کیے بغیر جو رپورٹ کر رہے ہیں وہ بھی میرے خیال میں اتنی حقائق پر اچھا شاہ جی, کچھ یہ اس طرح کی قیاس آرائیاں اور اس طرح کی چل رہی ہیں کہ شاید جو علی خامنئی ہیں وہ رشیا شفٹ ہونے کے پلان اور وہ اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں, اس میں کیا کوئی حقیقت اور وہ کوئی بتایا انہوں نے ایمبیسی نے؟ دیکھیں نہیں, انہوں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی. فخر اس طرح کی جو باتیں وہ تو اڑائی جاتی ہیں نا تاکہ انریسٹ پھیلائی جائے. اچھا اب اس میں یہ تو ایک ہم وہ بات کر رہے ہیں نا کہ جو ایران کی گورنمنٹ کیا کہہ رہی ہے یا جو لوگ وہاں سے ابھی آئے ہیں یا کچھ لوگوں سے ہم نے بات کی. یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ایران کے اندر موساد جو ہے, جو اسرائیل کی خفیہ ایجنسی ہے, وہ بھی اس کی انگریس موجود ہے. آپ دیکھیں نا کہ جب اٹیک یہاں پر اسرائیل نے کیا, مطلب لوکلز نے جا کے وہ ڈرونز کا وہ کیا نا. بالکل. اور پھر آپ کو پتہ ہے جو حماس ہے, حماس کے بڑے اہم لوگ, حزب اللہ کے اہم لوگ وہ یہاں پر موجود تھے, ان کو پن پوائنٹ کر کے قتل کیا گیا تھا, مارا گیا تھا. وہ کیسے ہوا تھا؟ اس کا مطلب ہے موساد جو ہے وہ یہاں پر ایران کے اندر اس نے اپنی جو جڑیں ہیں وہ بنائی ہوئی ہیں. ظاہر ہے انہوں نے بڑے پیسے خرچ کیے ہوں گے. تو یہ ایک وولٹائل سچویشن اس طرح سے ہے کہ باہر کے لوگ چاہیں گے کہ ایران میں خرابی پیدا ہو, لیکن اندر صورتحال یہ ہے جو میں نے آپ کو بتا دی. اور ویسے ایران کی صورتحال خراب ہونا خود پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے. ہم بطور پاکستانی ہم چاہتے تو یہی ہے نا کہ ایران کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں. آپ دیکھیں ہمارے کتنے بڑے بڑے پاکستان کی اہل تشیع کمیونٹی ایک بہت بڑی وہ ہے جو جس کی ایران کے ساتھ افیلیشن ہے, اٹیچمنٹ ہے مذہبی طور کے اوپر بھی, تو وہ واقعی وہ پاکستان کے لیے بڑا ایک وہ ہوگا فخر. آپ دیکھیں نا اہل تشیع کمیونٹی ہماری بہت ظاہر ایران کے ساتھ وہ بڑا ایک روحانی اور مذہبی لگاؤ رکھتے ہیں. دوسری بات یہ کہ ہمارے ایران کے ساتھ جو بارڈر ہے, ہمارا بلوچستان ہے, وہاں پہ سیستان ہے, اس جگہ کے اوپر لا اینڈ آرڈر ہماری طرف ٹھیک نہیں ہے. ادھر کا بھی ایشو ہے, آپ کو پتہ ہے پاکستانی وہاں پر قتل ہوئے ہیں پچھلے سال, یہاں کا بھی ایشو ہے. اور ہم نے اب بائی جو روڈ ایران میں جو زائرین جاتے ہیں ایرانی, ہمارے اہل تشیع بھائی وہ جاتے ہیں تو ان کو بائی روڈ جانے سے ہم نے روک دیا ہوا ہے. تو خدا کرے کہ ہم بھی چیزیں ٹھیک کریں. اور ہم میرے خیال میں گورنمنٹ ابھی تک اس کے اوپر سیریسلی شاید کام ہی نہیں کر رہی. مجھے یہ 2-3 دفعہ پتہ لگا
کہ دیکھیں ہمارا ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن کا ایک منصوبہ ہے, ٹھیک ہے, اس کے اوپر کام کیوں نہیں ہو رہا؟ وہ تو امریکہ کی وجہ سے نہیں کر نہیں, ہم امریکہ سے اجازت لے سکتے ہیں نا. اس سے اچھے تعلقات امریکہ کے ساتھ کبھی آپ کے ماضی میں رہے ہیں جتنے ابھی ہیں. مشرف صاحب کے دور میں پاکستان کے حوالے سے نہیں ہے نا, ان کو مسئلہ ایران کی طرف سے ہے, اور ایران کے آج کل ٹرمپ جو ہے وہ ویسے ہی خلاف نہیں, وہ ٹھیک ہے, لیکن میری جو اطلاع ہے کہ غالباً تاجکستان نے اس طرح کی تجارت کی اجازت لے رکھی ہے. اب ہم ایران کے ساتھ تجارت نہیں کر پا رہے. اگر ہم اجازت لے لیں تو ہمارے ہاں تو انرجی کا مسائل ہی ختم ہو جائے. ہمارے ہاں تو لوگوں کے گھروں میں جو گیس ہے وہ ایرانی گیس جلے, بجلی کے مسائل ہمارے ختم ہو جائیں, پیٹرول ہمیں سستا ملے, پیٹرول کی قیمتیں نیچے گر جائیں. لیکن پتہ نہیں کیا کرتے ہیں ہمارے لوگ. یہ اتنے اہم ایشوز ہیں, ان کے اوپر بات کریں اور کوشش کریں کہ وہ لے آئیں, ان سے اجازت لیں. شاہ جی, جو انڈیا کی حالت ہوئی ہے نا یوکرین, اس کی وجہ سے, روس سے تیل لینے کی وجہ سے, تو وہ پاکستان کبھی بھی ایسا ٹرمپ کے دور میں رسک نہیں لے گا میرا خیال ہے. نہیں, لیکن اگر کوئی بات کی جائے اور ان کی پرمیشن سے لے لیا جائے تو میرے خیال میں اس میں کوئی برائی نہیں. دیکھیں جو چین ہے, چین ایران کا دوست ہے. چین اور ایران تو آپ کو پتہ ہے کہ ٹرین سروس بھی شروع کر رہے ہیں. تو خیر یہ ہے صورتحال ایران کی. چلیں اس پہ بات کرتے رہیں گے. امید ہے کہ شاید ابھی فی الحال جو ایران ہے وہ وینزویلا بھی نہیں ہے کہ وہاں پہ آسانی سے وہ کر لیا جائے. تو بہرحال دیکھتے ہیں. شاہ جی, یہاں پہ پاکستان کے اندر بھی سیاسی طور کے اوپر جو ہے نا ابھی کوئی گرما گرمی باتیں چل رہی ہیں. فخر, وہ تو باتیں چل رہی ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ سہیل آفریدی جو کہ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر ہیں, انہوں نے بڑا خطاب کیا آج اسلام آباد بار سے. کیا کہانی ہے ذرا وہ تو بتائیں. بالکل, یہ ان کو جو ہے نا وہ انوائٹ کیا ہوا تھا ایمان جو حاضر مزاری ہیں انہوں نے. ایمان مزاری بڑی ایکٹیو ہیں, خاص طور پہ جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے بات کرتی رہتی ہیں, ایشوز کو اٹھاتی بھی ہیں, بڑا اچھا کام کر رہی ہیں. تو انہوں نے انوائٹ کیا ہوا تھا آج اسلام آباد بار سے خطاب کرنے کے لیے سہیل آفریدی کو. سہیل آفریدی کا اگر خطاب دیکھا جائے نا تو وہ نظر آتا ہے کہ عمران خان نے جس وجہ سے ان کو بلایا تھا وہ اس کے اوپر عمل کریں گے یا نہیں کریں گے, یہ تو ذرا میرے لیے مشکل لگ رہا ہے سہیل آفریدی کچھ کریں, کیونکہ ان کا جب سے یہ وزیر اعلیٰ آئے ہیں نا بن کے, ان میں مجھے وہ نہیں نظر آیا جس مقاصد کے لیے عمران خان نے ان کو لایا تھا, کہ یہ شاید ٹیک آن کریں گے اسٹیبلشمنٹ کو اور شاید جو ہے وہ عمران خان کے لیے سڑکیں جو ہے وہ بھر دیں گے وہ لوگوں سے. تو وہ نظر نہیں آ رہا. بہرحال آج انہوں نے خطاب کیا, انہوں نے 2-3 جو اہم باتیں تھیں نا وہ میں سمجھتا ہوں وہ کی ٹیک اویز تھے اس پورے خطاب میں. ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کر کے جو صوبائی اسمبلی تھی اس کے فلور پہ ہم نے ان سے ڈسکس کیا خیبر پختونخوا کے اندر ملٹری آپریشنز کے حوالے سے, اور تمام سیاسی جماعتوں نے ملٹری آپریشن کو اپوز کیا. تو ہم خیبر پختونخوا کے اندر کسی طور کے اوپر بھی ملٹری آپریشن نہیں چاہتے اور ہم اس کی مخالفت کریں گے. ایک تو یہ بڑی انہوں نے جو وفاق اور جو اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی ہے اس سے انہوں نے وہ اختلاف کیا. دوسرا جو وہ ایک بات اور انہوں نے امپورٹنٹ کی, وہ یہ کہتے ہیں کہ وکلاء سے کیونکہ خطاب کر رہے تھے تو وہ کہتے ہیں وکلاء اٹھ کھڑے ہوں, احتجاج کریں اور ہم ان کا ساتھ دیں گے. یعنی یہ ہم احتجاج نہیں کریں گے, ہم نہیں کریں گے, ہم ان کا ساتھ دیں گے. تو یہ ایک جو میں سمجھتا ہوں جس سے واضح طور کے اوپر نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی اور سہیل آفریدی ان کو اندازہ ہے کہ وہ اسٹریٹ موومنٹ جو ہے وہ شاید ان کے بس کی بات نہیں ہے. یہ کبھی کسی کو کہتے ہیں کہ وہ شروع کریں, ہم ان کا احتجاج میں وہ شرکت کریں گے, کبھی کسی کو کہتے ہیں آپ وکلاء کے ذریعے یہ امید لگا رہے ہیں, اور ان کو جو کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ 26ویں اور 27ویں یعنی ترمیم کے اس پہ جو ہے نا آپ احتجاج جو ہے وہ کریں, کیونکہ کوئی بھی باضمیر شخص یہ جو عدلیہ کے اندر 26ویں اور 27ویں یعنی ترمیم کو قبول نہیں کر سکتا, اس لیے آپ کھڑے ہوں اور اس کے خلاف احتجاج شروع کریں. تو یہ ایک واضح طور کے اوپر سہیل آفریدی بالکل اسی طرح مجھے نظر آ رہا ہے وہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ 2.0 والا جو ہے وہ باتیں کریں گے لیکن کچھ ایسا کام نہیں کریں گے جس سے وہ اسٹیبلشمنٹ کے جو ہے وہ زیر اطاعت آئیں. وہ سویلین گورنمنٹ کو بھی ٹارگٹ کر لیں گے کیونکہ سویلین گورنمنٹ کو جو ہے وہ ہر دور میں آپ ٹارگٹ کر سکتے ہیں, آپ نے ٹچ نہیں کرنا صرف اسٹیبلشمنٹ کو. تو یہ اب مجھے واضح طور کے اوپر نظر آ رہا ہے کہ
یہ جو ہے انہوں نے وزارت اعلیٰ کے جب سے انہوں نے عہدہ سنبھالا ہے نا، ان کو کچھ حقائق، ان کو حقیقتیں، اور ظاہری بات ہے آپ کے پاس جب انفارمیشن آتی ہے بطور وزیر اعلیٰ وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے، بطور کسی ایم پی اے یا ایک پارٹی ورکر کے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. تو اب مجھے لگ رہا ہے کہ یہ حقائق اور وہ اس کو جو سامنے آئے ہیں، تو اس کے بعد انہوں نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ باتوں کی حد تک ہم کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کرتے رہیں گے. عملی طور کے اوپر سہیل آفریدی جو ہے وہ مجھے کچھ کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ایون پی ٹی آئی کے جو ہے وہ جو اپنی جو مختلف ڈیمانڈز تھیں یا جو مختلف عمران خان کی ایکسپیکٹیشنز تھی، ان کے اوپر بھی یہ پورا اترتے ہوئے مجھے نظر نہیں آ رہے. اچھا فخر، میرا یہ خیال ہے کہ جو سہیل آفریدی کی کیپیسٹی ہے اس کے مطابق وہ کر رہے ہیں، اور میرا تو یہ خیال ہے کہ سہیل آفریدی کا کام سب سے زیادہ خود اسٹیبلشمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کے تعدی کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ سہیل آفریدی لاہور گئے اور پنجاب اسمبلی میں جو کچھ ان کے ساتھ کیا گیا، وہ جو مناظر ہے وہ بڑی افسوسناک مناظر ہے. نہیں، مناظر زبان بھی تو ان کی بھی تو زبان دیکھیں نا. فخر میری عرض سنیں کہ کیا خیبر پختونخوا میں سے کوئی ایک شخص وہاں پر جائے اور اس کے وزیر کو وہاں پر وردیاں پہنے ہوئے اسمبلی کی سیکیورٹی کے لوگ اٹھا کے باہر پھینکیں؟ یہ مناظر تو کوئی اچھے نہیں تھے. شاہ جی آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ وہ کسی کو ایسے نہیں جا کے وہ اٹھا کے پھینک دیتے، آپ نے غلط زبان استعمال کی اور اس کے بعد ہی وہ کیا. فخر میں آپ کو جواب دیتا ہوں. فخر میں نا اتفاق کی بات بتاتا ہوں. میرے ایک جاننے والے ہیں، بڑے قریبی، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں. ان کے 2 بھائیوں کو وہاں پر پولیس جو ہے، پنجاب پولیس نے اس دن گرفتار کر لیا رات کو کریک ڈاؤن میں. وہ کسی کلب میں موجود تھے. یہ ہوتا ہے نا یہ کیرم کلب ہو گیا، بلیڈ کلب، وہ وہاں پر کسی کلب میں موجود تھے. ان کو پکڑ لیا. انہوں نے اپنے بھائی کسی عزیز کو جو جاننے والا تھا، وکیل تھا، اس کو کہا. اب وکیل صاحب ادھر گئے تو وکیل صاحب تو تب ان کو چھڑوائیں گے کہ مقدمہ درج ہو. مقدمہ نہیں درج ہوا. پتہ یہ چلا کہ پولیس نے اس رات پورے لاہور سے نوجوانوں کی اکثریت کو گرفتار کیا ہے. پی ٹی آئی کے سہیل آفریدی نے وہاں پر آنا تھا تو یہ کریک ڈاؤن کیا ہے. مجھ تک بات پہنچی. انہوں نے ایک مجھے بتایا کہ یار اس طرح یہ ہوا. ظاہر تعلق واسطے میں آپ کرتے ہیں. نوجوانوں کی اکثریت سے کیا مراد ہے؟ کہ جو لڑکے جن کے بارے میں 2 چیزیں نا، ایک تو یہ کہ پی ٹی آئی کے عہدیدار، نوجوان عہدیدار. دوسرا یہ ہے کہ جہاں جہاں پر نوجوان اکٹھے ہوتے ہیں پارک میں روٹین میں یا کسی جگہ پہ وہ کھیلتے ہیں، کوئی کرکٹ کھیلتے ہیں یا بلیئرڈ کھیلتے ہیں یا کیرم کھیلتے ہیں، وہاں پر انہوں نے اٹھائے. اچھا یہ میں آپ کو فرسٹ ہینڈ بتا رہا ہوں. تعداد کتنی ہوگی؟ سن تو لیجئے، میں آپ کو فرسٹ ہینڈ بات بتا رہا ہوں. یہ میں کچھ سنی سنائی بات نہیں، میں فرسٹ ہینڈ بات بتا رہا ہوں. انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی کہ یہ تو پولیس نے گرفتار اس طرح کر لیا ہے تو یہ تو چھوڑ ہی نہیں رہے، نہ مقدمہ درج کر رہے ہیں. فخر میں نے پرسنلی ایک پولیس آفسر سے پنجاب میں رابطہ کیا. انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمیں آرڈر ہے اس طرح تو ہم کرتے ہیں آپ کے. اور وہ ان کی بڑی مہربانی، میں نام لینا اب مناسب بات نہیں ہے، انہوں نے ان نوجوانوں کو جو میرے جاننے والے تھے ان کو چھوڑ دیا. یہ میں آپ کو اپنی بات بتاؤں. ایک بات، اس دن صبح سہیل آفریدی آئے، یعنی کہ پہلا تو پورا انہوں نے کارڈن کیا ہوا تھا، کریک ڈاؤن کیا ہوا تھا. سہیل آفریدی آئے، ان کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا گیا، یہ لوگ جو ہے نا وہ باتیں بھول جاتے ہیں. یہ جو آپ ایکشن کرتے ہیں یہ تصویریں یاد رہتی ہیں. اب اسی کے یہ آدھے سے زیادہ کام جو ہے نا اس اسٹیبلشمنٹ نے اور پنجاب کی گورنمنٹ نے ان کا کر دیا. غصہ. اب اسی کے مقابلے میں پیپلز پارٹی نے ایک اچھا کام کیا کہ مراد علی شاہ نے دعوت دیا ان کو. اگر وہاں پر سہیل آفریدی جاتے ہیں پنجاب اسمبلی میں اور وہاں پر خطاب کر لیتے ہیں، کون سی قیامت آ جاتی. آج ادھر خطاب جو انہوں نے کیا بار میں، یہ چلا نا سوشل میڈیا سارے پہ چلا نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر وہ اسمبلی پنجاب اسمبلی میں کر لیتے تو پنجاب کے عوام اور خیبر پختونخوا کے عوام ایک دوسرے کے قریب ہی آتے، دور نہ جاتے. لیکن پنجاب کے عوام کو دور کرنے کی سازش کی گئی خیبر پختونخوا کے لوگوں سے جب یہ کام کیا گیا. تو خیر اس کے اوپر میں آپ کو آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں اس حد تک کہ ان کو جو ہے نا نہ صرف یہ کہ خطاب کرنے دینا چاہیے، ایک الیکٹڈ ممبر ہیں، ایک صوبے کی ریپریزنٹیشن کر رہے ہیں. یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ یہ اس طرح کی جو حکومتیں ریئیکٹ کر کے نا، عمران خان بھی یہی کرتا رہا اور اب یہ بھی وہی کر رہے ہیں. مطلب یہ
کسی کو آپ جب تک کوئی چیز کنٹروورشل ہو نا تو وہ اور زیادہ جو ہے وہ وائرل ہوتی ہے. آج کل کا جو دور ہے تو ان کو آپ خطاب کرنے دیتے, ان سے بات چیت اپنے پارلیمنٹیرین سے ہی بات کرتے نا, پی ٹی آئی کی ایک بہت بڑی پریزنس ہے پنجاب اسمبلی کے اندر, ان کو وہ کرنے دینی چاہیے تھی. یہ میں سمجھتا ہوں آپ بالکل درست بات کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات جو ان کا اپنا رویہ تھا, مطلب ایک الیکٹڈ جو منسٹر تھا وہ مینا آفریدی, جو اس نے زبان استعمال کی, وہ بھی کسی طور کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی ون سائیڈڈ وہ نہیں ہونا چاہیے. یہ پنجاب حکومت کی طرف سے غلطی تھی اور یہ بالکل ایسا فیوچر میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری بات, ایک اور چیز جو آپ بات کر رہے ہیں نا, وہ جو لڑکوں کے اٹھانے والی, میری بھی ایک پرسنل نالج میں کچھ چیزیں ہیں اس طرح کی کہ پنجاب بھر میں جب بھی کوئی مذہبی طور کے اوپر کوئی ایونٹس آتے ہیں نا, تو وہ اس ٹائم ہر ایریا علاقے کے کچھ نون لوگ ہوتے ہیں جو پرابلمٹک پولیس سمجھتی ہیں ان کے کاغذوں میں ہوتے ہیں. ان کو مطلب میں آپ کو 2 ایگزامپلس بتاتا ہوں. محرم آتا ہے تو وہاں پہ کچھ جو ہے وہ جو اہل تشیع کی مخالف جو جماعتیں ہوتی ہیں ان کے کچھ لوگوں کو پروٹیکٹیو اس کے تھرو وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں. کوئی مقدمہ نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا. اسی طرح کا کوئی ربیع الاول ہے یا کچھ اس طرح کے جو دوسرے ایونٹس آتے ہیں تو وہ دوسرے. تو مجھے بھی اس طرح کافی سارے اپنے ایریا سے لوگ فون کرتے ہیں, اور پھر جب پولیس سے بات ہوتی ہے تو وہ یہی بتاتے ہیں کہ سر یہ ہم صرف جو ہے وہ امن و امان کے لیے یہ ایک وہ کرتے ہیں, نہ تو ہم ان کو کچھ جو ہے وہ تکلیف دیتے ہیں, نہ ہی بس یہ اپنی پروٹیکشن میں رکھتے ہیں, اور جیسے ایونٹ ختم ہوتا ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں. یہ کوئی حکمرانوں کی وجہ سے وہ نہیں کرتے, یہ اس میں پولیس کا اپنا جو ایک انٹرنل جو وہ ہے اس کی وجہ سے بھی یہ اس طرح کے اقدامات اٹھائے جاتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی صوبائیت کی وجہ سے وہ لوگوں کو اٹھا دیا یا کے پی کے جو نوجوان ہیں ان کی وجہ سے اٹھا لیا. تو یہ اس طرح کے پولیس اپنے طور کے اوپر بھی اقدامات یہ ہر صوبے میں اس طرح کا ہوتا ہے. فخر اس کا مقصد تھا, کیونکہ مجھے تو میں آپ کو بتایا نا کہ فرسٹ ہینڈ بات کر رہا ہوں میں, سیکنڈ ہینڈ مطلب میں بھی مقصد کیا, ہاں مقصد کیا تھا. مقصد یہ تھا کہ ہر تھانے میں انہوں نے بندے گرفتار کیے ہیں. پھر میں آپ کو دوسرا, میں ایک آئی وٹنس بھی بتا دیتا ہوں. احمد فراز ہمارے جیو کے جو رپورٹر ہیں, کرائم رپورٹر, میں نے ان سے بھی بات کی کہ یار اس طرح 2 انوسنٹ بندے 3 انوسنٹ بندے ان کو گرفتار کر لیا. اس نے بھی مجھے اس نے کہا یہ پی ٹی آئی کا ان کو ڈر ہے کہ یہاں پہ جلسہ ہو جائے گا, سہیل آفریدی آ جائے گا, بندے زیادہ اکٹھے ہو جائیں گے, یہ ہماری امبیرسمنٹ ہے, یہ اس کے لیے کیا ہے. یہ بات کوئی ٹھیک نہیں ہے, یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے. یا تو آپ اناؤنس کر دیں اس ملک میں کہ نہیں یار یہ سیاست سیاست کچھ نہیں ہے, ڈیموکریسی وغیرہ کچھ نہیں ہے, یا تو ٹوٹلی اناؤنس کر دیں. نہیں ہے, نہ آدھا تیتر, نہ آدھا بٹیر بھی نہیں ہے, آدھا تیتر بھی نہیں ہے. یہ ویسے ہمارے حکمران جماعتوں کے لیے ایک بڑا المیہ ہے, وہ چھوٹے سے معاملے کو بھی ایک بہت بڑا ایشو اور پہاڑ بنا دیتے ہیں, اور اسی طرح کی کارروائیوں کی وجہ سے. بہرحال ایک اور جو کارروائی ہمارے سامنے وہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ این سی سی آئی اے کی طرف سے نوٹس. فخر ایک بڑی سینئر جرنلسٹ ہے ہمارے مجاہد حسین صاحب نے کرپشن کے اوپر, ٹیررزم کے اوپر بڑا کام کیا ہوا ہے. کتابیں, ملٹیپل کتابیں لکھی ہوئی ہیں, میں نے ان کو پڑھا بھی ہوا ہے, میں بڑا سیکھا بھی ہوا ہے ان سے, کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس میں. مجاہد حسین صاحب نے پچھلے دنوں بلاسفیمی گینگ کے معاملے کے اوپر ایک تواتر کے ساتھ پروگرام کیے, اور بلیک ہول ہے اسلام آباد میں, بڑی پروگریسو جگہ ہے, وہاں پہ بھی انہوں نے جو وکٹمز ہیں, فیملیز ہیں, ان کو بلایا تھا. پروگرام اپنے یوٹیوب چینل ہے ان کا, انہوں نے یوٹیوب کے اوپر بھی بات کی, انہوں نے بلیک ہول کے اوپر بھی بات کی, سوشل میڈیا کے اوپر بھی انہوں نے بات کی. نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے اوپر این سی سی آئی اے کے نوٹسز آ گئے, غالباً 3-4 قسم کے آ گئے مختلف ناموں سے. ان جو نوٹسز ان کے اوپر آئے ہیں, ان لوگوں کے آئے ہیں جو وکٹمز ہیں بلاسفیمی گینگز کے, ان کے لوائقین نے جن لوگوں کے نام لیے ہیں, انہوں نے ان کے اوپر کر دیا جی آپ نے ہمارا نام بدنام کیا. بھی آپ کا نام جو ہے وہ وکٹمز لے رہے ہیں جن کے بچے آپ نے گرفتار کروائے ہیں. اب یہ معاملہ ہوا ہے ان کے ساتھ, مجاہد حسین صاحب کے ساتھ, بڑی یعنی کہ این سی سی آئی, میں کیا کہوں کہ یہ کس طرح سے یہ کام کر رہے ہیں. آگے ہی کرپشن سے جس طرح نام روشن کیا ہے, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ ادارہ اپنا نیا ادارہ بنائے, کوئی اچھا کام کر کے اپنا نام بناتا. پہلا نام ہی اس کا کرپشن کی وجہ سے آیا, اور دوسرا نام یہ ابھی دیکھیں کہ ان لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں, مجاہد حسین کو تنگ کر رہے ہیں. اچھا, ایک اور اسلام آباد کے جرنلسٹ ہیں, ڈان نیوز کے ساتھ وابستہ رہے ہیں, نادر بلوچ. میں ادھر یہاں پر خواتین, جو بلوچ خواتین یہاں پر آئی ہوئی تھیں, احتجاجی دھرنا دیا ہوا تھا, میں وہاں پر ان کو دیکھتا رہا. اور غالباً یہ بھی جو ہے یہ کرتے رہے, احتجاج کرتے رہے, بلاسفیمی گینگ کو کور کرتے رہے. ان کے اوپر بھی انہوں نے یہ نوٹسز جاری کر دیے ہیں. یہ بڑی زیادتی ہے کہ آپ اس طرح
جو جرنلسٹ جن کا کام کوئی پارٹی نہیں ہوتا، جرنلسٹ کا کام ہوتا ہے پرابلم کو رپورٹ ہائی کر رہے ہیں لائٹ جو، کرنا. بالکل. اور یہ وہ پرابلم ہے جس کو آپ کے ملک کے اندر انسانی حقوق کی تنظیمیں، افراد، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان، دنیا کے انسانی حقوق کے جو ادارے ہیں وہ اس کو احتجاج کر رہے ہیں. آپ اس کے اوپر ان لوگوں کو نشانہ بنا رہے شاہ ہیں. جی یہ جو معاملہ ہے نا، یہ ہمیشہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جتنا آپ سپریس کریں گے وہ اتنا ہی زیادہ اس کو جو ہے نا وہ آپ جو ہے نا وہ ہائی لائٹ ہوتا ہے معاملہ. جی تو یہ حکام آج تک یہ چیز نہیں سیکھ سکے کہ مطلب آپ جتنا یہ کسی کو وہ تنگ کریں گے، اگر کوئی صحافی رپورٹنگ کر رہا ہے تو اس میں اگر تو یا تو اس نے کوئی غلط حقائق اور وہ رپورٹ کی ہوں تو وہ تو ایک اور بات ہے. تب بھی اس میں یہ مقدمہ نہیں بنتا، ہاں. ایون دین تب بھی یہ مقدمہ نہیں تو بنتا. بالکل یہ بالکل انفارچونیٹ ہے کہ یہ جو جس طرح سے وہ کیا جا رہا تو ہے. فخر آج یہی یہی ہے. ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، پروگرام کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور اگر کوئی معلومات ہوں تو ہم سے ضرور شیئر کیجیے. اللہ حافظ.